बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशा में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट राना अजीज़ा और आज मेरे साथ को होस्ट मौजूद हैं रऊफ खालिद। नाजरीन, अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने पैनल का इंतखाब करता चलूँ कि आज हमें गुजरात से ज्वाइन किया है रोज़नामा तस्वीर वतन अखबार के चीफ एडिटर रूहान शवेद मलिक साहब ने, और जराब डेटा से हमें ज्वाइन किया है हामिद मीर ने, जिनका तल्लक शोबा मास कम्युनिकेशन से और जर्नलिस्ट भी हैं। आप दोनों को खुश आमदीद। आज मेरा जो पहला सवाल है वो अपने चीफ गेस्ट से है, रूहान मलिक साहब से। रूहान साहब, बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि इतनी कम उम्री में आपने शोबा सहाफत से आप मुंसलिक हो गए हैं, इसकी वजह क्या थी? कोई जाती किससे इंस्पायर हुए थे या फिर कुछ जाती परेशानियां थी या मुश्किलात थी? इस बारे में आप थोड़ा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज मुझे इस प्रोग्राम में गपशप में इनवाइट किया है, और दूसरा आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आप लोकल सतह पे एक नेशनल लेवल का शो कर रहे हैं, तो आप तीनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और जहां तक आपने सवाल किया कि इतनी छोटी उम्र में जो है शोबा सहाफत में कैसे आ गए, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी लड़के के लिए, किसी भी बच्चे के लिए जब वो जवान होता है तो उसका सबसे पहला आइडियल जो है वो उसके वालिद होते हैं। तो मेरे भी सबसे पहले और आइडियल जो है वो मेरे वालिद साहब भी थे, और बचपन से ही उनको देखना, और अखबारात की जो टाइमिंग होती हैं वो रात की होती हैं, तो वो अक्सर जो है वो रात को आया करते थे और सुबह मुलाकात नहीं हो सकती थी। सुबह अपनी फील्ड एक्टिविटीज में मसरूफ होते थे, तो हम उनसे मिलने ऑफिस चले जाते। तो इसका आगाज बड़ी छोटी उम्र से हो गया था कि हमने ऑफिस चले जाना, और अखबारात का सारा काम जो है, तब मैनुअल काम होता था सारा, और अखबार की तैयारी, फिर उसको सारा जो है मुकम्मल होते देखना, और इस तरह मतलब जो है वो हमें भी मतलब ना उनका कोई ऐसा इरादा था कि अपने बच्चों को जो है वो शोबा सहाफत में ले आऊं, ना मेरा कोई इरादा था आने का। तो 2007 में उनकी डेथ के बाद जब मतलब उस टाइम तो मैं पढ़ रहा था, तो तब से ही जो है वो शौक पैदा हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो गुजरात में ये जो जर्नलिज्म का काम है, ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए, तो ये एक जुनून है जो हम चाहे भी तो इसको छोड़ नहीं सकते। तो ये हमें अपने वालिद साहब से मिला है, और मैं 2007 से 2015 तक तो शोबा सहाफत में वैसे काम करता रहा हूँ, लेकिन 2015 में जब हमारे अखबार के जो है वो उस टाइम चीफ एडिटर थे रहमान जाफरी साहब, उन्होंने अपना अलग अखबार कहा कि मैंने अपना अलग अखबार शुरू करना है, तो आप अपना सिस्टम जो है वो खुद संभाल। तो उस टाइम फौरी तौर पे जो है वो मुझे अचानक जो है वो अपना अखबार संभालना पड़ा, और 2015 से मुसलसल फिर मैं ही चीफ एडिटर हूँ अखबार का, और इसको रन कर रहा हूँ। तो शोबा सहाफत में मैं इसी तरह आया था अपने कुछ हादसाती तौर पे, और कुछ अपने वालिद साहब को आइडियल समझते हुए आज भी उन्हीं को देखते हुए शोबा सहाफत में काम। मेरे वालिद साहब जो हैं वो शाहवेज मलिक साहब, उन्होंने वो गुजरात में रोजनामा सहाफत के बानी हैं, और उन्होंने सबसे पहला गुजरात में अखबार रोजनामा जज्बा राजा तारक महमूद साहब के साथ मिल के शुरू किया था, और उसके बाद 1998 में दूसरा अखबार रोजनामा तस्वीर वतन, जिसका मैं चीफ एडिटर हूँ, वो शुरू किया था। और गुजरात में सैकड़ों सहाफियों के वो उस्ताद हैं, और सबसे ज्यादा जिला गुजरात में शागिर्द जो हैं वो मेरे वालिद साहब के हैं, और वो 91 से लेके 95 तक गुजरात प्रेस क्लब के सदर रहे हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। तो मीर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि ये जो लॉकडाउन है ये कब तक चलेगा और इसके जो असरात हैं हमारे साथ कब तक रहेंगे? आप इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम अहबाब को खुशामदीद, और राना साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। जहाँ तक बात यह है कि लॉकडाउन कहाँ तक कब तक रहेगा, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि वबा कहाँ पे फूटी।
چائنا میں سے اس وبا کی ابتدا ہوئی اور چائنا نے غالباً 16 ہفتوں کے دوران اس وبا پہ کنٹرول پایا، اور وہ ابھی بھی چائنا بالکل اس سے فری نہیں ہے، ابھی بھی کچھ تھوڑے کیس وہاں پہ پازیٹیو شو ہو رہے ہیں۔ اب یہ رانا صاحب کہنا کہ مشکل ہے کہ یہ کب تک ختم ہوگا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی بیماری اسٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کا عروج ہوتا ہے، اور پھر وہ زوال کی طرف جاتی ہے یا ختم ہونے کی طرف جاتی ہے۔ اب پاکستان میں یہ جو وبا ہے یہ اپنے عروج پہ ہے ابھی، اور یہ غالباً WHO نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اس وبا کے ساتھ جینا پڑے گا، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اب غالباً جو ماہرین کہہ رہے ہیں ان کے مطابق 3 سے 4 ماہ یہ وبا ابھی ہمارے درمیان رہے گی، اس نے اپنی عروج کو پکڑنا ہے، یعنی کہ اپنے عروج کو پہنچنا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے؟ تو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ احتیاط برتی جائے، اور احتیاط ہی اس کا واحد اور اکیلا علاج ہے۔ اب ایک تو احتیاط اس کا علاج ہے، اور دوسری بات یہ ہمیں سمجھنا ہوگی کہ جب کوئی بھی وبا آتی ہے تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 1 ماہ کے لیے آئے، 1.5 ماہ کے لیے آئے، بلکہ اس کا ایک پورا ٹرنیور ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ابتدا سے لے کے عروج اور زوال۔ تو یہ وبا بھی اپنے عروج پہ جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ وبا سے ہمیں جلد نجات مل جائے، لیکن ماہرین کے مطابق 4 سے 5 ماہ تک ابھی یہ وبا ہمارے اندر رہے گی، اور اس کے کافی مضر اثرات ہوں گے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا روحان صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ بتائیے گا، جتنی جدت ٹیکنالوجی سے ٹائم آ رہی ہے، نئی ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے جو اخبارات ہیں ان کا مستقبل زندہ ہے یا پھر مردہ ہے، یا پھر ان کو کون سے مستقبل مسائل ہوں گے؟ کیا ان کی فارم چینج ہو جائے گی اخبارات کی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں، اور چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جدید ترین ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں، یوٹیوب چینلز بن گئے ہیں، اور فیس بک ہے، اور مختلف سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پرنٹ میڈیا پہ لازمی پڑے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا کا اپنا ایک ذاتی وجود ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ برطانیہ یا امریکہ، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے 100 سال آگے ہیں، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ اخبارات نکل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب موجودہ صورتحال، اور میں سمجھتا ہوں اس سے خراب کون سے مزید حالات جو ہے وہ آ سکتے ہیں، کہ لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، اور گجرات میں لاک ڈاؤن ہے۔ اور آپ دیکھیں گجرات میں سب سے زیادہ لوکل اخبارات نکل رہے ہیں، اور اس لاک ڈاؤن میں بھی جب دکانیں بند ہیں کہ ہم نے پیپر جو ہے وہ کس کو بیچنا، تو اس لاک ڈاؤن میں بھی اخبارات نکل رہے ہیں، اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اخبارات نکلیں اور پرنٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لاک ڈاؤن میں اس کرونا وبا سے میں بھی اخبارات نکل رہے ہیں، پرنٹ میڈیا جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے، تو پرنٹ میڈیا چل رہا ہے، تو اس لاک ڈاؤن میں بھی چل رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی چاہے جتنی مرضی جدید ترین ٹیکنالوجی آ جائے، اخبارات کی، پرنٹ میڈیا کی افادیت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کو لوگ خاص کر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہارڈ کاپی میں جو ہے وہ کوئی چیز ملے، ہم اپنی چیزیں ہارڈ کاپی میں دیکھیں، اور اخبارات وہ واحد ذریعہ ہیں، خاص کر لوکل اخبارات، جس میں آپ لوکل سطح کی خبریں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ مطلب روحان صاحب کہنا ہے کہ جو مستقبل ہے وہ اخبارات کا ہی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، اس کی فارم چینج ہو جائے گی۔ میرے صاحب میرا اگلا جو سوال ہے وہ آپ سے ہے کہ یہ جو آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے، چل رہا ہے چند روز سے، کہ مولانا طارق جمیل اور حامد میر کا آپس میں تھوڑا سا کلیش ہوا ہے، انہوں نے میڈیا کو جھوٹا بولا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ میڈیا واقعی جھوٹا ہے، اور اگر کیا مولانا طارق جمیل صاحب کو ان سے معافی مانگنی چاہیے تھی؟ آپ بتائیے کہ اس بارے میں۔ رانا صاحب دیکھیے، جہاں تک بات ہے کہ مولانا صاحب کی معافی مانگنے کی اور ان کے دعا مانگنے کی، انہوں نے دعا میں کیا مانگا؟ انہوں نے یہی مانگا نا، مولانا صاحب کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے ٹھیک بات غلط جگہ پہ کر دی۔ معذرت کے ساتھ، چونکہ ہمارا خود تعلق ابلاغیات سے ہے، تو انہوں نے یہی کہا نا کہ ہمارے معاشرے میں طاقتور ظالم ہو گیا ہے،
انہوں نے یہی کہا نا کہ ہماری عدالتیں انصاف کی بجائے ظلم کر رہی ہیں. انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم سارے خود ظالم ہو گئے ہیں, ہم پیسے کے غلام ہو گئے, 22 کروڑ عوام گناہگار ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انبیاء کرام ہیں, یہ صرف معصوم عن الخطا ہیں. باقی جو ہم انسان ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں. تو اگر مولانا صاحب نے من حیث القوم اللہ کے آگے گر گڑا کے معافی مانگی تھی تو اس میں کوئی اس طرح کا خاص مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ایڈ ہو گئی. جب یہ بات کی گئی تو پھر میڈیا پہ اور یوٹیوب پر سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کی گئی, جس سے ہمارے ہاں نوجوان یا باقی میڈیا کے لوگ TRP ریٹس کے لیے یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو یوٹیوب بڑی ہے ٹرینڈنگ کے حوالے سے, جو مولانا صاحب کی دعا ہوئی اور اس پہ میڈیا کا جو ریئیکشن آیا, اس میں لوگوں نے بہت سارے TRP ریٹس میٹی, اپنی اور بہت سارے کام دیکھے. اب مولانا صاحب کا ایسا یہی قصور ہے کہ بس انہوں نے ٹھیک بات غلط جگہ پہ کر دی. جب ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی صحافی اپنی انا پہ بات لے جاتا ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے. ابھی بھی یہاں پہ بھی یہی مسئلہ درپیش ہے کہ انا کا مسئلہ بن گیا اور مولانا صاحب سے معافی منگوائی گئی. اور یہ بات ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جو بندہ حق پہ ہوتے ہوئے بھی معافی طلب کر لے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, اور قیامت کے روز اگر اس کی عزت گھٹ جائے تو قیامت کے روز میرے سے لے لے. اور مولانا صاحب نے وہی بات کی کہ مولانا صاحب نے معافی مانگ لی, حالانکہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ یہ میڈیا کا بلندہ ہے, کچھ لوگ TRP ریٹس کے لیے یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اپنی انا پرستی کے لیے میڈیا میں کچھ ایسے چند عناصر موجود ہیں جو اپنی انا پہ بات لے جاتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے اینکر پرسنز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سورسز نے ہمیں یہ چیز کنفرم کی ہے اور وہ نیوز نہیں ہوتی اور وہ بات نہیں ہوتی, تو وہ بھی بات تو جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے نا. اس کے لیے بھی ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ جو 22 کروڑ عوام سے پھر یہ بھی معافی کے طلبگار ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ صرف کمزور پہ ایسا قانون لاگو کرتے ہیں, یا کمزور جو ہے اس پہ پہاڑ توڑتے ہیں, اس کی کمر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ بولنا نہیں چاہتا. تو یہی اس کے پیچھے وجہ ہے. کچھ میڈیا کا پراپیگنڈا ہے, کچھ میڈیا میں جو چند عناصر ایسے ہیں جو اپنی انا پہ بات لے جاتے ہیں. تو اس سے بڑھ کے یہ کوئی چیز نہیں کرانا صاحب. جی بالکل, میڈیا میں چند عناصر ایسے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ صحیح بات وہ غلط جگہ پہ کر دی ہے. تو میرا اگلا سوال جو ہے وہ روحان شویز صاحب سے ہے. ملک صاحب بتائیے گا کہ ایک طرف تو رمضان المبارک ہے اور دوسری طرف لاک ڈاؤن, اور اسی دوران میں جو اشیاء خوردنوش ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں. تو کیا جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے گجرات کی, یہ اپنا کام کر رہی ہے یا پھر ساز باز کر کے نذرانے لے کے اوکے کی رپورٹ دے رہی ہے؟ اس میں آپ کو کیا خیال؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذخیرہ اندوزی کرنا, زائد منافع لینا یا مصنوعی مہنگائی پیدا کرنا اس مقدس ماہ میں بڑی شرمناک بات ہے. اور جو تاجر ایسا کر رہے ہیں انہیں کم از کم رمضان المبارک میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک سوال ہے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے کنٹرول کرنے میں بڑی ناکام نظر آتی ہیں. اور اس میں کچھ لوگ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے ہوں یا مارکیٹ کمیٹیوں کے ہوں, وہ لوگ ضرور ملوث ہیں جو تاجروں سے ساز باز کر لیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ مصنوعی مہنگائی پیدا ہوتی ہے اور تاجر جو ہے وہ زائد منافع جو ہے خوری کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرائس مجسٹریٹس جو ہیں وہ بھی روزانہ جو ہیں وہ چھاپے بھی مارتے ہیں اور دکانداروں کو جرمانے بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ ان کو تاجروں کو دکانداروں کو جو ایسا کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے اور ان کے ساتھ مزید سختی کرنی چاہیے, اور ان لوگوں کو بھی پکڑنا چاہیے جو ان کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں. جی آپ کا پوائنٹ ہے اگر روحان صاحب. اچھا, میرا اگلا سوال جو ہے وہ میر صاحب آپ سے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے جو مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پرنٹ میڈیا کے مطلب کون سے جو مسائل ہیں وہ اس ٹائم درپیش ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا علم رکھتے ہیں وہ ذرا ویور صاحب کو بتائیے. رانا صاحب, پرنٹ میڈیا کو حال ہی میں بہت سارے مسائل درپیش ہیں. تو میں اگر بات کروں اس کی ابتدا سے کہ 1857 سے لے کے 1947 تک اور 1947 سے لے کے 2020 تک جو صحافت پہ ظلم
ڈائے گئے ہیں وہ تو اس کی مثال تو کہیں پہ بھی نہیں ملتی. آپ نے پرنٹ میڈیا کی بات کی, تو چونکہ اب جدت کا دور ہے, اب ایک تو پرنٹ میڈیا اس لیے بھی خسارے میں ہے چونکہ اب پرنٹ میڈیا جو ہے جو نیوز پیپر ہے وہ ای فارم میں آ گیا ہے. یعنی کہ لیٹ سپوز اگر یہاں پہ 10 بجے اخبار کی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, تو جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں جیسے جتنی بھی اخبار ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ نیوز پیپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. لوگ اب زیادہ نیوز پیپر خریدنے کی بجائے آن لائن فری آف کاسٹ پڑھ لیتے ہیں, یا پھر ہمارے پاس یوٹیوب کے گروپس موجود ہیں, یوٹیوب کے گروپس موجود ہیں اور وہاں پہ ان کو نیوز پیپر آرام سے مل جاتا ہے اور لوگ پڑھ لیتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیبٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم زیادہ تر لوگ اخبار کم خریدتے ہیں. ایک بندے نے اخبار خریدا اور پھر دوسرا دکاندار بھی اس سے خرید کے پڑھتا ہے. یہ ہم تھیوری میں بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے مسائل درپیش ہیں. پھر ایک اور مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جو ہمارے پاس مین سٹریم میڈیا ہے وہ اتنا تیز ہو گیا کہ ابھی کوئی اگر حادثہ ہوا ہے تو خبر اسی وقت آ جاتی ہے. اس کے برعکس پرنٹ میڈیا میں وہ جو خبر ہے 24 گھنٹے کے بعد آنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ میڈیم بہت فاسٹسٹ ہو گیا ہے, ہمارے پاس سوشل میڈیا موجود ہے. لوگ پہلے میں بھی بہت زیادہ نیوز پیپر پڑھتا تھا, اگر میں ذاتی اپنی مثال دوں تو اب وہی ہے کہ جب نظر سے گزر جائے تو اس سے مطلب وہ اپنی دل کی تسکین کے لیے وہ جو قاری اپنی انگلی پھیرتا ہے اخبار پر اور وہ لمس مطلب ایک مزہ اس کو آتا ہے, وہ چیز حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اس کے باوجود تو جو پرنٹ میڈیا ہے وہ کافی ساری اس کی سرکولیشن کم ہو گئی ہے. آپ خود بھی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لاک ڈاؤن میں تو بالکل شدید حالت ہو گئی ہے نا جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی اور نیوز پیپر کی. اس کے برعکس پرنٹ لاک ڈاؤن سے ہٹ کے بھی کافی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زوال پذیری کی طرف ہے. لیکن جیسے روحان بھائی نے کہا کہ یہ چیز کبھی ختم تو نہیں ہو سکتی. جیسے کتابیں ہیں ان کی ای فارم آ گئی ہے, لیکن پھر بھی جو قارئین ہیں جو ان کا شوق ہے, جو پرانے قارئین ہیں ان کا جو ایک شوق جڑا ہوا ہے وہ کتاب سے جڑا ہوا ہے. اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کا تعلق جڑا ہوا ہے اخبار کے ساتھ, تو ان کے لیے اخبار پڑھنا وہ اپنے آپ کو لازمی قرار دیتے ہیں. تو یہی ہے جی کہ نیوز پیپر زوال پذیری کی طرف تو جا سکتا ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیوز پیپر ختم ہو سکتا ہے. اس کو یہ چند مسائل درپیش ہیں. جی بڑے خوبصورت انداز میں صاحب آپ نے بات کی ہے. تو اگلا جو میرا سوال ہے وہ روحان صاحب آپ سے ہے کہ صحافی بلا خوف و خطر ہو کر معاشرے کی سماجی جو برائیاں ہیں ان کو منظر عام پر لے کے آتا ہے, لیکن صحافیوں کی نہ ہی تو مالی اعانت حکومت کرتی ہے اور نہ ہی سماجی ادارے. مثلاً گجرات چیمبر آف کامرس ایک بڑا ادارہ ہے جو کہ تاجروں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, وہ میڈیا کے لیے جو مصنوعات ہیں اس میں ریلیف نہیں دیتا. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں, اور آج اس مشکل حالات میں کرونا وبا کے صحافی جو ہیں وہ فرنٹ لائن فائٹرز جو ہیں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحافی بھی فرنٹ لائن فائٹرز ہیں. کہ آپ دیکھیں جب آج سے کچھ دن پہلے جب کرونا کا اتنا خوف تھا کہ کوئی گھر سے باہر اور سڑکوں پہ سڑکیں ویران ہو گئی تھی, تو صرف صحافی حضرات تھے جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے اور پھر بھی عوام کو باخبر رکھ رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافیوں کا میڈیا کا بڑا رول ہے ہمارے معاشرے میں. اور جہاں تک سوال ہے آپ نے پوچھا کہ گجرات چیمبر آف کامرس جو ہے اس کا کیا رول ہے, تو وہ گجرات چیمبر آف کامرس جو ہے ان کا جو ہے وہ چند ایک صحافی ہیں اور صرف ان کو ہی وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ بیرون ملک بھی لے جاتے ہیں, اور اخبارات کو صرف انہوں نے اس حد تک رکھا ہوا ہے کہ سال بعد جو ہے وہ ایڈز وغیرہ دے دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کبھی انہوں نے کوئی صحافیوں کے لیے کوئی کسی ڈسکاؤنٹ کا اعلان نہیں کیا کہ جس طرح چیمبر ممبرز کے لیے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ گجرات چیمبر آف کامرس کا جو ممبر ہے وہ کسی بھی شاپ پہ جاتا ہے تو اس کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو اس طرح صحافیوں کے لیے کبھی انہوں نے اس بارے میں نہیں سوچا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صحافیوں یا اخبارات کے حوالے سے تو کیا رول ادا کرنا ہے. آپ کل کی خبر دیکھ لینا کہ انہوں نے بزنس مینوں کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جو اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ ہے
وہاں 16 فیکٹریاں کل سیل ہوئی ہیں. تو سمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے جو صنعت کار ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو 16 فیکٹریاں سیل ہوئی ہیں یا انتظامیہ نے جو یہاں کریک ڈاؤن کیا ہے وہ گجرات چیمبر آف کامرس کے کہنے پہ کیا ہے, اس کی شکایت پہ کیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ گجرات چیمبر آف کامرس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کردار جو ہے بڑا قابل مذمت ہے, اور کم از کم بزنس مینوں کے ساتھ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی آپ کو پوائنٹ آ گیا روحان صاحب. تو میر صاحب میرا آخری سوال جو ہے وہ آپ سے ہے کہ جو آپ خود بھی دیکھتے ہیں, آپ خود بھی طالب علم ہیں, پریکٹیکل فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے آنے والے میتھس میڈیا کے طالب علم ہیں ان میں وہ سکلز بھی ہیں صحافی بننے کے لیے یا نہیں, یا وہ بائی چانس آ رہے ہیں, مطلب بائی چوائس نہیں آ رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ رحمت صاحب یہ بات بالکل ایسے ہے کہ ہم ابلاغیات کے طالب علم ہیں, اور میں اگر مثال دوں کہ اگر 100 بچے ابلاغیات میں آتے ہیں, میس کمیونیکیشن میں آتے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے, تو ان میں سے بڑی معذرت کے ساتھ 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو بائی چانس آتے ہیں, جن کا کہیں پہ جگاڑ نہیں لگتا, وہ ابلاغیات میں آ جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے اس شعبے کو معذرت کے ساتھ بہت سارے مسائل کا سامنا بھی درپیش ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو 10% وہ بچے اور وہ لوگ ہیں جنہیں شوق ہوتا ہے, مطلب جیسے آپ بھی ابلاغیات کے طالب علم ہیں, روف بھی ابلاغیات کے طالب علم ہیں, تو آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. دیکھیں تھیوری اور پڑھائی ایک الگ چیز ہے, لیکن جو فیلڈ ہے وہ ٹوٹلی الگ چیز ہے. جب آپ فیلڈ میں کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو حالات کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جو حالات کے نشیب و فراز ہوتے ہیں ان سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات کتنے کٹھن ہیں, اور جو فیلڈ کا انتخاب میں نے کیا ہے یہ بالکل کٹھن ہے. ہمیشہ ہر وقت ہیما وقت آپ کو اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے نکلنی پڑتی ہے کہ کسی وقت بھی مجھے قتل کیا جا سکتا ہے. میرے جو دشمن ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایکٹ تو بن گیا ہے جو صحافیوں کی مطلب حق میں ہے, لیکن اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یا کتنا اس پہ غور کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں کھاریا میں ایک صحافی بھائی کو قتل کیا گیا, کراچی میں قتل کیا گیا, اور بہت بری طرح سے قتل کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل فیلڈ ہے وہ بہت ٹف ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سینسیئر نہیں ہیں اس فیلڈ سے جتنا ان کو ہونا چاہیے, اور یہ فیلڈ بہت ہی سخت فیلڈ ہے. تو میرا یہی ریکویسٹ ہے تمام لسنر سے, ویور سے, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پہ کمیونیکیشن کے, کہ آپ اپنی تھیوری کے ساتھ, اپنی ڈگری کے ساتھ پریکٹیکل کام کرنا سٹارٹ کر دیں, بجائے اس کے کہ 4 سال بعد جب آپ فیلڈ میں آئیں تو آپ کو مشکلات درپیش ہوں, آپ 4 سال پہلے سے وہ سیکھنا شروع کر لیں. تو جب آپ وہ سیکھنا شروع کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے, اس کے ساتھ مختصر کرتا چلوں, کہ جو اسٹوڈنٹس اس میں بائی چانس آتے ہیں, میری ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس فیلڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. بہت ہی مزے کی فیلڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کام مشکل ہوتا ہے اسے کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو آسان کام ہے اس کے کرنے میں. جی رانا صاحب. جی بہت شکریہ. آج کی انفارمیشن جو سیگمنٹ ہے اس کا اختتام ہوا ہے. رؤف خالد صاحب آپ نے اگلے سیگمنٹ کا آغاز کیجیے. جی فرسٹ آف آل تو علی بھائی آپ کی محبت کا شکریہ ہے جو آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اور جیسا کہ آپ کو پتا کہ گپ شپ میں ہم نے 2 سیگمنٹ رکھے. فرسٹ کا نام ہے انفارمیشن اور سیکنڈ کا نام ہے انفرٹینمنٹ, یعنی کہ جو میرے والا سیگمنٹ ہے اس کے انفارمیشن کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. تو جو میرا فرسٹ کوئز ہے وہ روحان بھائی آپ سے ہے, تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ تو روحان بھائی جو میرا آپ سے انٹرٹینمنٹ کا سیگمنٹ ہے میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. آپ کو میں فرنک بلینکس دوں گا, میں آپ کو ایک ڈیش کا ایک سینٹینس دوں گا, آپ نے اس کو کوئی ورڈ ایڈ کر کے اس کو پورا کرنا ہے. تو فرسٹ جو میرا کوسچن کا ڈیش کامیڈی کا کنگ ہے. جی امان اللہ. امان اللہ ٹھیک ہو گیا. ڈیش بہت اچھا کرکٹ پلیئر ہے. شاہد افریدی. شاہد افریدی. ڈیش بہت ہی اچھا سنگر ہے. آپ سنگر کہہ لیں یا انہیں نعت خواہ کہہ لیں, لیکن میرے وہ بڑے فیوریٹ ہیں جنید جمشید مرحوم. جی ٹھیک ہو گیا. ڈیش بہت ہی اچھا اداکار ہے. اداکار
جی ٹھیک. نیکسٹ ہے کہ اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ ناصر مدنی کو کیا رائے دیں گے؟ جی ناصر مدنی صاحب کو یہی رائے دوں گا کہ وہ عالم دین ہے، اور عالم دین جو ہے ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام ہے، اور کم از کم جو ہے ان کو یہ دین کے معاملے میں جو ہے وہ کم از کم مذاق نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی ٹھیک ہو گیا. طبیعت صحیح ہے تو ان کو دین کے معاملے میں مذاق نہیں کرنا چاہیے. سر اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ لڈن جعفری کو کیا رائے دیں گے؟ سوری لدن جعفری. جی میں انہیں نہیں جانتا. جی ٹھیک ہو گیا. سر اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ بلاول بھٹو کو کیا رائے دیں گے؟ جی بلاول بھٹو صاحب کو میں یہ رائے دوں گا کہ وہ جو ہے وہ اپنی ان کی تنظیمی جو سرگرمیاں ہیں خاص کر پنجاب میں، اور وہ بڑی کم ہیں، اور ان کا آپ گجرات میں دیکھ لیں کہ گجرات میں ان کا جو ہے وہ ان کی تنظیمی سرگرمیاں بڑی محدود ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ گجرات میں جو ہے وہ بکھری ہوئی نظر آتی ہے. اور میں نے کہوں گا کہ اپنی گجرات میں تنظیم سازی کریں اور یہاں پنجاب میں جو ہے وہ اپنے وزٹ جو ہیں ان کو بھی بڑھائیں. جی ٹھیک ہو گیا. سر اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ عمران خان کو کیا رائے دیں گے؟ جی خان صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ مزید سوچیں، اور پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ ان کی فکر کریں، اور ان کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اوپر سے نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن نچلے طبقے کی لو لیول پہ ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ علم نہیں ہے، اور بالکل کیونکہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، غریب ہو امیر ہو، اور ان کو جو ہے وہ سب کے لیے جو ہے وہ سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے اور سب کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے، اور غریب خاص کر غریب کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جی سر آپ کے پاس ہے ایک اسپورٹس بائک اور آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ نے ایک بس بندے کو لفٹ دے سکتے ہیں، تو آپ کس کو لفٹ دیں گے؟ ناصر مدنی یا پھر حریم شاہ؟ جی میں ناصر مدنی صاحب کو لفٹ دوں گا. جی آپ حریم شاہ کو کیوں لفٹ نہیں دیں گے؟ کیونکہ میں نے کبھی خواتین کو لفٹ نہیں دی، اس لیے کبھی جو ہے انہیں بھی نہیں ٹھیک دوں. ہو گیا. سر اگر آپ کے پاس کورونا کی ویکسین ہے تو آپ صرف ایک بندے کو بچا سکتے ہیں، تب کس کو بچائیں گے؟ حریم شاہ یا پھر سندل ہٹک؟ کوئی اس میں کوئی ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے یا کوئی تیسرے کا نام بھی لے سکتا ہوں؟ نہیں بس آپ کو ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا. چلیں پھر میں جو ہے وہ حریم شاہ کو بچا لوں گا. آپ سندل ہٹک کو کیوں نہیں بچائیں گے؟ ویسے ہی بس جو ویسے ہے ہی وہ. بس. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے پاس رومانٹک مووی کا 2 VIP پاسز ہیں، تو آپ اپنے ساتھ کس کو لے کے جائیں گے؟ شیخ رشید یا پھر بلاول بھٹو؟ جی میں بلاول بھٹو صاحب کو لے کے جاؤں گا. آپ شیخ رشید صاحب کو کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بلاول بھٹو صاحب کو پسند کرتا ہوں، اس لیے انہی کے ساتھ ان کو لے کے جاؤں گا. جی ٹھیک ہوگا. سر آپ کو بہت مبارکباد، آپ نے کافی اچھے سے کلیئر کیا ہے. تو جو میرا نیکسٹ ہے وہ میں انشاءاللہ آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. امیر صاحب تو آپ ریڈی ہیں؟ جی جی. سر آپ کے نزدیک ڈیش بہت اچھا لیڈر ہے؟ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے تو شہباز کائنڈلی شریف. ایک ورڈ میں جواب دیں. شہباز شریف. شہباز شریف. ٹھیک ہو گیا. ڈیش کو پالیٹکس چھوڑ دینی چاہیے؟ چھوڑ دینی چاہیے. فواد چودھری. فواد چودھری. ڈیش بہت اچھا ایک پرائم منسٹر ہے؟ ڈیش نواز شریف. ٹھیک. ڈیش کامیڈی کا کنگ ہے؟ امان اللہ صاحب. ماننا صاحب. ٹھیک ہو گیا. سر اگر آپ کو ایک رائے دینے کا موقع ملے تو آپ عامر لیاقت کو کیا رائے دیں گے؟ رؤوف صاحب عامر لیاقت صاحب کو یہی رائے دیں گے کہ کوئی ایک کام دیکھ لیں، یا شوبیز دیکھ لیں، تو یا پھر سیاست کو دیکھ لیں، یا پھر جو آپ اپنا دین ہے اس کو دیکھ لیں. لٹکتی تلوار نہ بنے بلکہ ایک جگہ پہ اسٹے کریں. ٹھیک. سر اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ عمران خان کو کیا رائے دیں گے؟
بالکل میں انہیں یہی کہوں گا کہ کیپ اٹ اپ، آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں، اور جو ابھی آپ نے احساس پروگرام وغیرہ سب کچھ شروع کیا یہ بہت اچھا ہے، لیکن جو آپ کی شیڈو کیبنٹ ہے جو 22 سال کی جدوجہد تھی اس کو کم از کم 22 لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ ریپلیس کر لیں تاکہ آپ مزید بہتری کے ساتھ کام کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا سر، اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ نواز شریف کو کیا رائے دیں گے؟ نواز شریف صاحب کو میں یہی رائے دوں گا کہ جو آپ کی کیبنٹ تھی اس میں بھی کافی ساری خامیاں تھیں اور کافی سارے آپ کے ماضی کے فیصلے ایسے تھے جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال جو اب موجودہ لیڈرشپ ہے وہ میاں صاحب آئیں گے تو اس کے آنے پہ ہی کوئی راہ عمل طے کرے گی، تو میاں صاحب کو میرا خیال ہے آنا چاہیے، اور جو ان کے ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اگر آپ کو رائے دینے کا موقع ملے تو آپ ڈاکٹر فردوس راشد امان کو کیا رائے دیں گے؟ ان کو میں کوئی رائے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ مطلب رائے بھی صاحب رائے آدمی کو دینی چاہیے یا مطلب خواتین کو دینی چاہیے، انہوں نے تو بالکل سیاست کو مذاق بنا کے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب ایک اچھا انیشیٹو تھا، اس کے پیچھے ہی کہانی چلا جو بھی ہے انہیں ہٹا دیا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے انہیں ہٹا دیا گیا۔ سر اگر آپ کے پاس ایک سپورٹس بائک ہے تو آپ روڈ پہ جا رہے ہیں تو سنسان روڈ ہے تو آپ کس کو لفٹ دیں گے، حریم شاہ یا پھر سندل ہٹک؟ دونوں آپشن ہی بڑے مشکل ہیں، لیکن چلے پھر سندل ہٹک۔ اچھا، حریم شاہ ویسے کیوں نہیں؟ یار مطلب جس کے ساتھ بھی جانا ہے ایک مطلب کیونکہ پہلے اتنے سارے سکینڈلز بنے ہوئے ہیں اور ایک اور مزید سکینڈل بن جائے گا، تو بس اس لیے۔ ٹھیک ہو گیا سر، اگر آپ کے پاس کرونا کی ویکسین ہے تو آپ اس میں سے کس کو بچائیں گے، شہباز شریف یا پھر عامر لیاقت؟ یار نہیں، شہباز شریف از بیٹر دین عامر شہباز لیاقت۔ شریف، ٹھیک ہو گیا سر، اگر آپ کو سیلفی لینے کا موقع ملے تو آپ کس کے ساتھ سیلفی لیں گے، حریم شاہ یا پھر مریم نواز؟ ہاں، پھر مشکل سوال آ گیا، لیکن چلے بہرحال مریم نواز۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کی محبت کا بھی شکریہ، آپ نے بھی